बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चार खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। इतवार का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला खान साहब के हक में आया। सियासी मंजरनामे पर इस फैसले के आने के बाद क्या तब्दीली देखेंगे, इसकी तफसील सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर खान साहब का अगवा और ये इंकशाफ हुआ और फिर खान साहब ने एक पैगाम दिया है एक जनरल को। ये पैगाम क्या है ये भी बताएंगे और फिर बुशरा बीबी के मुतालिक कुछ इंकशाफात भी हुए हैं और तोशा खाना का केस है जिसमें जज साहब को क्या जल्दी थी। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एहसन इकबाल साहब का एक दावा सामने आया। ये दावा क्या है इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब की तकरीर, खान साहब के खिताब पर पाबंदी, 5 निकात ऐसे हैं जो अगर कोई चलाना भी चाहे तो नहीं चला सकता। और ये 5 निकात इमरान खान के खिताब में क्या थे इसकी तफसील सबसे लेकिन पहले हम अपने तो सुनने चला रहे वालों हैं ना। को। हम तो चला रहे हैं, ये हमें तो कोई बता दें कि मसला हम चलाएंगे। नहीं। हम तस्वीर भी चला रहे हैं और हम ब्लर भी नहीं कर रहे और हम दो टोक चला रहे हैं। खान साहब ने क्या कहा है? एक तो जी गैलप सर्वे के मुताबिक 80% लोगों का ख्याल है कि मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई कोर्स कुरेक्शन नजर नहीं आ रही। अब ये कोर्स कुरेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है गैलप सर्वे के हवाले से। आज हम पर हर किस्म का जुल्म हो रहा है, यहां तक कि साजिश के तहत पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए आईएमएफ की डील को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक 16 नहत्ते पाकिस्तानी मुजाहिरीन के कत्ल जिनकी तस्दीक हो चुकी, गोलियों के जख्मों की वजह से 3 नहत्ते मुजाहिरीन को अपनी टांगें कटवाना पड़ी, जबकि दीगर 9 के हवाले से शुबा है कि वह शहीद हो चुके, मगर हमारे पास उनके हवाले से कोई मुसद्दका इतलात मौजूद नहीं है क्योंकि उनके अहले खाना, रिश्तेदार या तो ज़ेर ज़मीन यानी अंडरग्राउंड हो गए या फिर उनको डराया धमकाया जा रहा है। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि अभी तक 9 मई के वाकयात पर गैर जानिबदार इंक्वायरी नहीं बुलाई गई और मुझे खौफ है कि जो फिजा बनी हुई है सबको गद्दार डिक्लेयर करना है, इस फिजा में गैर जानिबदार इंक्वायरी मुमकिन नहीं हो सकती। 48 घंटों के अंदर खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनों और लीडरों को उठाकर हमला किया गया। मेरी गिरफ्तारी से लेकर दूसरी तरफ जो क्रैकडाउन है, मुझे और मेरी पार्टी को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए सब कुछ पहले से तय किया गया था। पीटीआई को 27 साल हो गए, आज तक मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी पार्टी इंतशार में शामिल हो। क्या अब वज़ीर दाखिला या नैब चेयरमैन जिम्मेदारी कबूल करेंगे कि उन्होंने मुझे गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर अगवा किया और जो कि ये गैर कानूनी था, तो क्या इस पर मेरी पार्टी को एहतजाज करने का हक नहीं है? राय साहब, हमारे सुनने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त चेयरमैन नैब जो हैं वो कौन है। फिर कल मेरे अगवा होने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर 2 चीज़ें वाज़ेह हुई कि एक कि मेरा अगवा गैर कानूनी और गैर आइनी था, दूसरा कि जो एहतजाज हो रहे थे इनका पहली बार मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इल्म हुआ। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान से कल एक आवाज़ कुरान की बेहुरमती के खिलाफ पूरी दुनिया में गई। मैं अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैंने कुछ विजुअल्स देखे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को जो कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जो एहतजाज हुआ, राय साहब, उसमें भी पकड़ा गया है, उससे भी रोका गया। पता नहीं हम कौन से मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे एहतजाज चाहे ईमान की बात हो, दीन की बात हो, आपके जज्बात की बात हो, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात हो, आपको रोकना है क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा लिया है। ये किसी सूरत भी किसी को काबिल कबूल नहीं रहा। साहब, इसी मुल्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को भी ताले लगाए गए और वहां भी पुलिस की नफरी जो है तैनात कर दी गई कि किसी तरह जो इलेक्शन है वो ना हो पाए। राय साहब, एक जनरल साहब हैं, उन्हें पैगाम भी दे दिया गया है और व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस, ये जो खिताब है खान साहब का इन हालात में,
خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں، رک نہیں رہے، اور ان کا بیانیہ اور ان کی گفتگو ملینز میں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق اور ایک جنرل کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے ہمارے پاس، یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق یہ افواہ پھیلائی گئی نون لیگ کے قریبی صحافیوں کی جانب سے اور نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جو انگوٹھی جو انہیں بشریٰ بی بی صاحبہ نے دی تھی کہ وہ انگوٹھی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ افواہ پھیلائی گئی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں نیب میں اور عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کرنے والی ہیں۔ ایک ایسا چینل جو حال ہی میں فروخت ہوا ہے، اس کے اوپر اس حوالے سے بریکنگ نیوز بھی چلائی گئی، بڑے تجزیے بھی چلائے گئے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے درمیان علیحدگی ہونے والی ہے، اور ایک زوم میٹنگ کے متعلق میرے پاس یہ اطلاع ہے مصدقہ کہ عمران خان صاحب کی جو زوم میٹنگ ہوئی جس میں پی ٹی آئی کی انڈر گراؤنڈ قیادت شریک تھی، وہاں بھی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر نے عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق جو اطلاعات چل رہی ہیں تو ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک چینل اگر بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کرے گا، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت چینلز کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کے اندر ایک تو یہ کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور دوسرا اب نیب کے اندر سے جو سٹوری ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق وہ بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ جو نام نہاد القادر ٹرسٹ کیس اور پھر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا نام نہاد کیس، اس کے اوپر جو انٹروگیشن ہوئی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ سے، تو ابھی یہ ایک نیب قوانین میں ترمیم لے کے آئے تھے بڑے امیجیٹلی، راتوں رات یہ ترمیم کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو نیب کے ذریعے گرفتار کر لیا جائے۔ حالانکہ توشہ خانہ کیس میں بھی اور ہیلی کاپٹر کیس میں بھی سابق چیئرمین نیب نے، جو کہ نواز شریف نے خود جن کو تعینات کیا تھا، وہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو کلین چٹ دے چکے تھے۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ سے جو انٹروگیشن ہوئی جس میں انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کے متعلق یہ بتایا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے، یعنی جو زمین وہاں پہ عطیہ کی گئی، جو رقوم عطیہ کی گئی، اس میں سے 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب نے اور جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہو۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ جب ایک طرف تو نیب قوانین میں ترمیم کر کے یہ نیب سے ایکسپیکٹیشن رکھی گئی کہ نیب اب عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کر لے گا، لیکن اب نیب کے اپنے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ سے جس قسم کے ایویڈنسز مانگے جا رہے ہیں، جو ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان کی بے گناہی کے حوالے سے جس قسم کے ڈاکومنٹس مانگے جا رہے ہیں، وہ پورا کوآپریشن کر رہے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ نیب نے اب یہ کہہ دیا ہے، اس کے باوجود کہ چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ، جی ایسا بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ، جی چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ، جو نئے چیئرمین نیب ہیں جو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ ایک ایسی صورتحال میں ہوئی تھی جب سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے عمران خان صاحب کو کلین چٹ دی۔ شہباز شریف نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں گرفتار کریں، شہباز شریف اور ان کے درمیان اختلافات ہوئے، ایک انڈائریکٹ شٹ اپ کال آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز شریف کو دی گئی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ نئے چیئرمین نیب ان کو گرفتار کریں گے۔ نئے چیئرمین نیب کی جو تنخواہ ہے سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے ہاشمی صاحب، یہ تعیناتی کے بعد ان کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی سپریم کورٹ کے جج کے برابر، لیکن اب نیب کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تعاون پورا کیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اب عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کریں، اور وجہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم جلد بازی میں ان کو گرفتار کر لیں گے تو پہلی پیشی میں عدالت میں یہ کیس اٹھ جائے گا اور نیب کی بھی سبکی ہوگی، عمران خان صاحب کو ریلیف بھی مل جائے گا، اور یہ پیغام مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو پہنچایا گیا۔ شہباز شریف اس پر بڑے تلملا بھی رہے ہیں، شہباز شریف کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ابھی اس مرحلے میں
جب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ مکمل جو ہم ایویڈنس مانگ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں، جب ان کو طلب کرتے ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں، تو یہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد شہباز شریف کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ ابھی ہم گرفتار نہیں کر سکتے، گرفتار کیا تو عدالت اس کیس کو اڑا دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کیسز ایک نئے چیئرمین نیب کو لانے کے بعد، جن سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی پروبیبلی، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کریں، تو اس نیب نے بھی فی الحال عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے کیس میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کے خطاب کے 3 نکات آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بڑی خبر کے حوالے سے بھی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد میں اقتدار کی رازداریوں میں کس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب جو انکوائری ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کی، عمران خان صاحب نے اس کے اندر ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا ہے جس کو مکمل طور پر پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے تحت ہر جگہ پر پرامن احتجاج ہو سکتا ہے، آئین کے تحت توڑ پھوڑ نہیں کی جا سکتی۔ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہمارے جو مظاہرین تھے جو پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر گھسایا گیا تھا۔ اب اس کو ویریفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ کلیم ہے نا، آپ ایک لمحے کے لیے کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کلیم ہے، اور دوسری سائیڈ نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یا شہباز شریف نے عمران خان صاحب کے اس کلیم کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں، ہم یہ ثبوت دیں گے، اور اگر ہم ثبوت نہ دے سکے، ہم سچے ثابت نہ ہوئے، تو پھر کریں ہمارے اوپر کیسز۔ ہم یہ ثبوت دیں گے کہ کچھ لوگ موجود تھے جو ہمارے مظاہرین کو اشتعال دلا رہے تھے، جو مظاہرین کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو کے اندر گھس جاؤ، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگا دو، اور اسی طرح میاں والی میں وہ جو جہاز چوک پر جہاز کو آگ لگائی گئی۔ تو خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ماچس کی تیلی سے تو آگ نہیں لگتی، یعنی مظاہرین تو نکلے، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، مظاہرین نکلے، کوئی وہ انہوں نے تیل کے کنٹینر تو پہلے نہیں رکھے ہوئے تھے نا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ آج تک عدالت کے احاطے سے کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی، عدالت کے احاطے سے گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا کہ اگر آپ عدالت کے احاطے سے کسی کو گرفتار کریں گے تو عدالت ایک شکارگاہ بن جائے گی۔ عدالت کے اندر جب کوئی آ گیا تو جب تک وہ عدالت کے احاطے سے باہر نہیں نکلتا وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا کہ بادی و نظر میں یہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا۔ اب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو اگر غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا، جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، تو اس کے بعد احتجاج تو ہونا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ احتجاج تو ہونا تھا۔ اب کوئی اس دن صحافیوں سمیت، چونکہ میں تو اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، میں تو اس دن کے ایونٹ کور کر رہا تھا، میں تو اس مقام پر موجود تھا جہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ عدالت کے احاطے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے کس طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مظاہرین کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ اچانک نکلے احتجاج کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس تیاری نہیں تھی تو یہ جو آئل کے کنٹینرز کے ذریعے آگ لگائی گئی ہوگی ہاشمی صاحب، پورے جہاز چوک کو آگ لگا دی گئی، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگا دی گئی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں جیسے ایک رپورٹ مبینہ طور پر یہ آئی تھی کہ آئی بی کے کچھ اہلکار جو ہیں مبینہ طور پر وہ شریک تھے، وہ شامل تھے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، تحریک انصاف کی قیادت کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، تو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، اور وہ کون کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ اس وقت مکمل طور پر کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے، چیف جسٹس صاحب مکمل سرنڈر کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بس الیکشن کا فیصلہ صرف تاریخ میں لکھا جائے گا، الیکشن نہیں ہو سکتے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود جو بھی آپ کا عدالتی سسٹم ہے آپ کو بہرحال اس کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ تو کون روک رہا ہے؟ آپ بنا دیں سپریم کورٹ کے اپنے من پسند جج صاحبان کے نیچے ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیں، حاضر سروس جج، ان کے نیچے کوئی انکوائری کمیشن بٹھا دیں، وہ ڈٹرمن کرے کہ آخر 9 مئی کے اندر کون سے شر پسند عناصر تھے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگائی، جس کے متعلق عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی میں
کھل کر مذمت کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی بے گناہی کی گواہی دے دی اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گرفتاری کے بعد کہاں کہاں پر حملہ ہو گیا, تو عمران خان صاحب نے لا علمی کا اظہار کیا. جب ہم نے عمران خان صاحب کو بتایا تو انہوں نے مذمت کی, کھل کر مذمت کی. تو یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک آزاد انکوائری کریں. کیا شہباز شریف اس کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیا پی ڈی ایم رکاوٹ ہے؟ کیونکہ اس کی بینیفیشری تو پی ڈی ایم ہے نا, اسٹیبلشمنٹ تو اس کی بینیفیشری نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو اس سے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا, تحریک انصاف کو کلعدم کیا جائے گا. جی آپ نے نا ایک چیز نوٹ کی, آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کا ذکر کیا. رائے صاحب, اسی فیصلے میں خان صاحب کے حوالے سے لکھا گیا, پوچھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں مذمت کرتا ہوں, اور پھر اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں کوئی کارروائی کہیں پر بھی کرنے کی کوشش کی گئی یا فیصلہ کر لیا گیا ہے, تو سپریم کورٹ پاکستان کا یہ فیصلہ یقیناً ان تمام فیصلوں پر جو کہیں کیے گئے ہیں سب سے بھاری ثابت ہوگا؟ ہاشمی صاحب, یہ فیصلہ سب سے بھاری ثابت ہوتا اگر پاکستان کوئی مہذب ملک ہوتا, پاکستان کوئی جمہوری ملک ہوتا, پاکستان کوئی جنگل نہ ہوتا, کوئی قبائلی معاشرہ نہ ہوتا, پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ نہ ہوتا. فیلڈ سٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ویورز بھڑک جاتے ہیں, لیکن یہ مکمل ناکام ریاست ہے. یہاں پہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا 14 مئی کے فیصلے کا کیا ہوا ہاشمی صاحب؟ اور چیف جسٹس صاحب پر بھی حیرانی ہے کہ ابھی تک بیٹھے بھی ہوئے. فیصلہ کر دیا, فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, کسی کو نائل بھی نہیں کیا, کسی پہ توہین عدالت بھی نہیں لگائی, اور پھر بھی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں. کم سے کم یہ کہہ کر ہی استعفیٰ دے دیتے کہ میں نے تو فیصلہ دیا, میرے فیصلے کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا, میں مزید اس منصب پر کام نہیں کر سکتا. پہلا حال تو یہ تھا کہ آپ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کہتے کہ میرے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. آپ نے تو وہ بھی نہیں کہا. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کس پر بھاری ہوگا ہاشمی صاحب؟ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں رو رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رو رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ بھری عدالت میں رو پڑے کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسد عمر کے کیس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اسد عمر کو ہم تو رہا کر رہے ہیں, لیکن ان کی رہائی اصل میں اسی وقت ہوگی جب وہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے. اس سے بڑی توہین پاکستان کے نظام انصاف کی کیا ہوگی کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان سے غداری تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کی غداری کی سلیٹ جو ہے دھل جاتی ہے کہ اچھا انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا, ان کو معاف کر دیں. جو عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے وہ غدار قرار پائے ہیں, اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہاشمی صاحب بڑے پہلے سے بٹ رہے ہیں. یہ غداری کی سندیں جو نا یہ صرف پاکستان جیسے ممالک میں بٹتی ہیں اور کسی ملک میں نہیں ہوتا. تو پاکستان سے تو جنگلی اور قبائلی معاشرے بھی بہتر ہیں, وہاں بھی کوئی نہ کوئی پنچایت کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ پنچایت کا فیصلہ ہی قبول کر لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی بھاری فیصلہ تو نہیں پڑے گا جو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے, لیکن اخلاقی طور پر عمران خان صاحب کی یہ ایک اور فتح ہے. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جب کسی جماعت کو گرل کیا جاتا ہے, خاص طور پر ایسی جماعت جو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں بہت مقبول ہو, تو اس کو بہت عرصہ تک گرل نہیں کیا جا سکتا یا بہت عرصے تک اس جبر کے ماحول کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں ہر روز, ان کا سلسلہ رک گیا. اور تو اور چودھری پرویز الہی جیسے سیاستدان ڈٹ گئے ہاشمی صاحب, جو کہ سیاست ہی اسٹیبلشمنٹ کی کرتے تھے. اچھا چودھری پرویز الہی کیوں ڈٹے, اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ یعنی چودھری پرویز الہی کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے والے سیاستدان ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میں بڑا نظریاتی سیاستدان ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں؟ یہ بات نہیں ہے. پرویز الہی اس وجہ سے ڈٹ گئے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے میں نے اگر اس وقت بے وفائی کی اسٹیبلشمنٹ کے یا شہباز شریف کے دباؤ میں آ کر, تو عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ میں اور میرا بیٹا مونس الہی سیاسی لحاظ سے عبرت کا نشان بن جائیں گے. تو وہ اپنی سیاست کو بھی بچا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. چودھری پرویز الہی کوئی عوامی سطح پر کوئی مقبول لیڈر تو نہیں تھے. اچھا, ان کے حوالے سے بھی خبر ایک آئی ہے کہ ایک بیان سامنے آیا جی کہ تمام رائے صاحب سہولیات جیل میں ان سے واپس لے لی گئی ہیں, توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور اس سے پہلے رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چوری شجاعت بھی مل کر انہیں آئے تھے، پیغام لے کر گئے تھے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا پیغام لے کر گئے، کیونکہ پنجاب میں جو ترین گروپ ہے اس کے مقابلے میں ضرورت پڑے گی کسی ہیوی ویٹ کی آصف علی زرداری کو۔ حاشر صاحب دیکھیں، یہ جب 13 جماعتوں کے لیڈر آپس میں بیٹھتے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کتنے شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ایک لیڈر ہے، دوسری جانب ہم 13 جماعتیں ہیں، ساتھ ہم نے ملک کے ادارے بھی ملائے ہوئے ہیں، قانون کا نظام بھی ملایا ہوا ہے، الیکشن کمیشن بھی ملایا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم ایک لیڈر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اس کو گرانے کے لیے ہم خود کتنے گر گئے۔ یعنی یہ کوئی شرمندگی دل میں تو سوچتے ہوں گے نا، یعنی آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، الیکشن میں آ جائیں، الیکشن میں عمران خان صاحب کو ہرا دیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ فوج کے کندھے پر رکھ کے بندوقیں چلائیں؟ یہ کیا بات ہے کہ شہباز شریف یہ کہیں کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق یہ بیان دے دیا، عمران خان صاحب نے یہ بیان دے دیا، حالانکہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں آ کے کوئی آرمی چیف کو یا یہ جو آپ کی فوجی قیادت کی تقرریاں ان کو کوئی قلعدم کروں گا۔ تو آصف زرداری اور شہباز شریف میں کوئی سیاسی جان ہوتی، ان کی کوئی سیاسی ساکھ ہوتی، تو ہاشمی صاحب یہ اس وقت سیاسی میدان میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کر رہے ہوتے، یہ چور دروازوں سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو قلعدم کروانے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے۔ اچھا رائے صاحب، توشہ خانہ کیس جو ہے یہ عمران خان سے صرف اسے نتھی کیا گیا، حالانکہ اس میں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، مرسیڈیز، پائن ایپل، گھڑیاں، کلین اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا، اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں رائے صاحب جنہوں نے 5 سال بعد جنہیں ہوش آیا کہ ہم نے پیسے جو ہیں وہ جمع کروانے تھے، یہ نون لیگ کے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ توشہ خانہ کا کیس ہے، اور اس میں کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خان صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری گزارشات نہیں سنی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ کیس واپس بھیج دیا اسی کورٹ کو جہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ 7 روز میں فیصلہ کرنا تھا، لیکن دوسری پارٹی کو سنا نہیں گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ یعنی قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جی سعد حسن نے استثناء کی درخواست پر اعتراض اٹھا دیا، جبکہ سیشن جج ہمایوں دلاور نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 روز میں ایک بار بھی وکیل خواجہ حارث پیش نہیں ہوئے۔ انڈرٹیکنگ آپ نے دی کہ وکیل خواجہ حارث پیش ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس میں آپ کے لیے عدالت بہت نرم رویہ رکھ رہی ہے، اتنے نرم رویے کی مثال اور کہیں نہیں ملتی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کو واضح ڈائریکشن دی۔ سیشن عدالت کو توشہ خانہ کیس پر سماعت شروع کرنے کی ڈائریکشن ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس پر جج ہمایوں دلاور یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا ہے، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دیا، ہائی کورٹ نے ہمیں سننے کے لیے آپ کے پاس بھیجا، میں اس پر متفق نہیں ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کا حق لیا جا رہا ہے، 12 جولائی تک کا وقت ہے، جلدی میں فیصلہ کیا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ خواجہ حارث سینئر وکیل ہیں، ان کا رویہ ایسا ہے جس کی توقع نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی الفاظ استعمال کیے گئے جج دلاور ہمایوں دلاور کی طرف سے، اور پھر اس پر فیصلہ سنا دیا گیا کہ جناب ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہی کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے۔ اور حکم کہاں سے رائے صاحب؟ حالات تو کچھ ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کسی ایک کو جو ہے وہ حکم صادر کیا گیا ہے۔ اب 12 جولائی کو توشہ خانہ کیس مقرر کیا گیا اور ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ فوجداری مقدمہ یہ ان کا استحقاق نہیں تھا، الیکشن کمیشن کا ثوابدیدی اختیارات کی بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ کیس آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سب 3 محاذ ہیں اس وقت اس ملک کے اندر۔ القادر ٹرسٹ جہاں پہ خان صاحب کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 9 مئی کے واقعات، سپریم کورٹ پاکستان سے گواہی اور فیصلہ آ گیا، وہاں بھی گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تیسرا
توشہ خانہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کے مقدمات ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیس آپ نے عمران خان کا کھول لیا، جنہوں نے اپنے جو ریٹرنز تھی، جو پیسہ ٹیکس کا ڈکلیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر 5 سال کے بعد لوگوں کو یاد آتا ہے کہ جناب ہم نے پیسے جمع کروانے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب، اجرت میں فیصلہ ہوا کہ یہی ہونا تھا، 3 کیسز ہیں، اس کے علاوہ مجھے تو لگتا کہ خان صاحب کو کسی طرح یہ کنٹرول کر سکیں گے اور کسی طرح روکا جا سکے عمران خان کو۔ ہاشمی صاحب، ایک بریگیڈیئر اور توشہ خانہ کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کے جو طائف ہیں ان کی مالیت کا تعین جو شخصیت کرواتی ہے وہ عموماً کسی بھی پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں عموماً، یا پھر ان کے ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر آفس میں 2 جو سب سے اہم عہدے ہیں، وہ ایک پرنسپل سیکرٹری کا ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کے بعد سب سے طاقتور شخصیت ہوتی ہے، جیسے نواز شریف کے دور میں فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری تھے، اور عمران خان صاحب کے دور میں اعظم خان۔ نواز شریف کے دور میں بھی جو ملٹری سیکرٹری تھے، ملٹری سیکرٹری عموماً بریگیڈیئر کے عہدے کا ایک آفیسر جو ہے وہ ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے۔ نواز شریف کے دور میں بھی بریگیڈیئر کے عہدے کا ایک آفیسر ملٹری سیکرٹری تھا، اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک بریگیڈیئر کے عہدے کے آفیسر جو ہیں وہ ملٹری سیکرٹری تھے۔ اب عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کے طائف ملے ہیں، ان کی مالیت کا تعین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود نہیں کروایا۔ ان کی مالیت کا تعین عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے بھی نہیں کروایا۔ ان کی مالیت کا تعاون کروایا حاضر سروس بریگیڈیئر جو کہ عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مالیت کا تعین غلط کروایا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی عمران خان صاحب کو فیور دینے کے لیے کہ چلیں میں عمران خان صاحب کا ملٹری سیکرٹری ہوں تو میں کوئی ان کو فیور دینے کے لیے اگر کوئی 10 لاکھ کی چیز ہے تو اس کو میں کوئی کم قیمت پیش کروں تاکہ عمران خان صاحب کو اس کی مزید کم قیمت دینی پڑے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک تعین کروایا جتنا مارکیٹ ریٹ تھا اس کے مطابق۔ لیکن اب یہ جو انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے اندر بھی یہ نقطہ سامنے آیا، کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو یہ نقطہ سامنے آیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی پرائم منسٹر تھوڑی یہ کرتا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے طائف کی مالیت کا تعین کروائے۔ میرے پاس جو توشہ خانہ کے طائف آئے ان کی مالیت کا تعین بھی ٹھیک تھا، اور یہ مالیت کا تعین بھی میں نے نہیں کیا بلکہ مالیت کا تعین میرے ملٹری سیکرٹری نے کیا۔ اور اگر ملٹری سیکرٹری یہ کہہ دیں میرے منہ پہ آ کر کہ میں نے ان کو یا میرے اہل خانہ نے یا بشرا بی بی صاحبہ نے یا کسی نے بھی کوئی ایک مرتبہ بھی ان کو یہ کہا ہو کہ مارکیٹ میں جا کے اس کی کم قیمت لگوا لیں یا اس کی اتنی قیمت لگوا لیں، تو ان کو میرے روبرو یا ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے میرے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے طائف کی مالیت کو کم ظاہر کیا اور اس کی کم پیمنٹ کی، تو وہ اصل میں ایک فوجی آفیسر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اصل میں یہ کم مالیت جو ہے ظاہر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انٹیروگیشن میں پھر عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری جو کہ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، ہے نا مزے کی بات؟ پھر تو ان کو بھی آپ انٹیروگیشن میں شامل کریں، کہیں کہ جی آپ نے کیوں کم قیمت لگوائی۔ اچھا، دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ جلد بازی میں انڈیسنٹ ہیسٹ میں یہ جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے وکیل پیش نہیں ہوئے اور ہم عمران خان صاحب کے وکیل کو سنے بغیر جو ہے وہ فیصلہ دے دیں گے، اسی وقت جھٹ پٹ فیصلہ محفوظ ہوا، اسی دن سنا دیا گیا۔ حالانکہ آگے سیٹرڈے سنڈے تھا، جلدی تھی سر، ایک ہی دن تھا، پیر والے دن تک کی مہلت بھی مانگی گئی تھی۔ تو یہ جج صاحب جو ہے پاکستان کا، پھر میں یہ کہتا ہوں نا کہ چیف جسٹس صاحب نے ہتھیار ڈال دیے، چیف جسٹس صاحب نے سرنڈر کر دیا۔ یہ پاکستان کا وہی عدالتی نظام ہے جو منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرم میں اسحاق ڈار کو لندن سے فلائی کرنے سے پہلے حفاظتی ضمانت دے دیتا ہے۔ ان کی سلیٹ پاکستان میں آ کر صاف ہو جاتی ہے۔ آخری مرتبہ کب آپ نے دیکھا اسحاق ڈار کو عدالت میں؟ تو یہ کہاں جاتے ہیں اس وقت یہ جج صاحبان جو عمران خان صاحب کے کیسز میں تو تھریٹننگ ٹون میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں 5 منٹ میں فیصلہ سنا دیں گے، 10 منٹ میں فیصلہ سنا دیں گے، عمران خان ابھی پیش ہوں۔ پھر جب ضمانت بھی دیتے ہیں کبھی تو 2 دن کی نواز شریف نہیں آیا سر،
کوئی عدالت نہیں کھلی, اسٹامپ پیپر نہیں آیا, ہاں جج کو بھی شرم نہیں آئی. اور میں تو سر بلبلا کہتا ہوں, جسے کہنا ہے وہ آپ کے سامنے یہ عدالتی نظام کیا ہے, یہاں پہ سر انصاف نہیں ملتا سر. جی ہاں, وہ سلمان شہباز کی دیکھ لیں, منی لانڈرنگ جو کہ انٹرنیشنل لیول پر سب سے سنگین جرم مانا جاتا ہے, تو سلمان شہباز کو آپ نے کب دیکھا آخری مرتبہ عدالتوں میں؟ تو اس لیے یہ جو دھونس اپنی جانب سے جج صاحبان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو بڑے ایسے جج ہیں جو انصاف کے لیے بڑی جلدی میں ہیں, تو یہ وہاں پہ جا کے تو ان کی گوگی بن جاتی ہے, ان کے سامنے تو بالکل سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک, سپریم کورٹ نے اس وقت یہ سیسیلین مافیا کا ورڈ استعمال کیا تھا, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ سیسیلین مافیا کے سامنے ہم بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اور دوسرا ہاشمی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں, عدالتوں کو بہت ایکسٹینسولی زبردست طریقے سے کور کرتے رہے ہیں, آپ تو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کی تو اسپیسیفک بیٹ تھی کہ لوور جوڈیشری دیکھتی ہے اوپر چیف جسٹس کو کہ چیف جسٹس کا موڈ کیا ہے. جس دن سے چیف جسٹس کا موڈ بدلا ہے, جس دن سے چیف جسٹس نے سرنڈر کیا ہے, اس دن سے لوور جوڈیشری کا موڈ بھی بدل گیا. ہمیشہ لوور جوڈیشری جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب دیکھتی ہے. تو جب وہاں سے ان کو تقویت نہ مل رہی ہو, تقویت سے مراد یہ نہیں ہے کہ غیر قانونی فیصلے, یہ تقویت کہ اچھا ہمارا چیف آئین کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہے, ہمارا جو چیف ہے وہ قانون اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور ڈٹ کے فیصلے دے رہا ہے, تو نیچے ان کو تقویت ملتی ہے. لیکن اگر اوپر چیف جسٹس صاحب سرنڈر کر دیں, چیف جسٹس صاحب ہتھیار پھینک دیں اور یہ کہیں کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ ہم نے دے تو دیا, یہ صرف تاریخ میں لکھا جائے گا, تاریخ میں لکھا جائے گا, ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. تاریخ میں صرف فیصلہ نہیں لکھا جائے گا, تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے چیف جسٹس آئے تھے جنہوں نے یہ مضحکہ خیز بات کی تھی کہ یہ فیصلہ تاریخ میں تو لکھا جائے گا, اس پر عمل نہیں ہوگا. تو چیف جسٹس صاحب نے صرف سپٹمبر تک نوکری بچانے کے لیے, یا کوئی ان کی آڈیوز کے ذریعے جو ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا, حالانکہ ادروائز ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صاف ستھرا ریکارڈ ہے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی زیادہ مواد بھی موجود نہیں ہوگا, لیکن بس سپٹمبر تک کی نوکری کے لیے, حالانکہ بیچ میں سمر ویکیشن کتنا دن تھے, تو وہ اگر فیصلے پر ایگزیکیوشن کرا جاتے یا کم سے کم 2-3 لوگوں کو توہین عدالت کی سزا ہی دے دیتے, عمل ہوتا نہ ہوتا, سزا سنا تو دیتے, تو ان کا نام تاریخ میں لکھا جاتا. نام تو اب بھی لکھا جائے گا تاریخ میں, لیکن یہ پتہ ان کو اس وقت چلے گا جب سپٹمبر گزرے گا, جب ان کے عہدے کی میعاد ختم ہوگی, تو تاریخ پھر دیکھیں ان کو کیسے جج کرے گی. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد. اللہ نے کے بعد.